बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। आज मेरी मेहमान शख्सियत वो हैं कि जिनको सबसे ज़्यादा सुना और देखा जा रहा है। वजह है पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को शिकस्त दी है उस पर इनका तज्जिया सबसे ज़्यादा दिखा जा रहा है। इनकी वीडियोस वायरल हैं हर जगह पर, तमाम चैनल्स पर इनको बुलाया जाता है। उनकी बड़ी मेहरबानी है, बड़ी शफ़क़त है कि उन्होंने ख़ास तौर पर हमारे लिए वक्त निकाला। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो माहौल बना हुआ है, पूरी दुनिया में इस वक्त स्टडी हो रही है, थीसिस लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त कैसे दी। अब नए नए सवालात भी उठ रहे हैं, नई नई स्टडी सामने आ रही हैं, उसी हवाले से इनसे बात करेंगे। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप तशरीफ़ लाए हैं, और आपसे जब भी गुफ्तगू होती है बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत मज़ा आता है। अब तो पूरी कौम सीख रही है और बल्कि अब तो पूरी दुनिया सीख रही है कि जो बातें सामने पहले सर आगाज़ करते हैं लेटेस्ट इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है जी। फ्रांस की कंपनी जिसने ये राफेल बनाए, दसॉल्ट कंपनी, वो कह रही है कि हमें आप एक्सेस दें कि जो जहाज़ गिरे हैं। भारत मान नहीं रहा। कहा यह जा रहा है, ये इस पर आप बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, कि भारत को खदशा ये है कि वो ये कहेंगे कि हमारे जहाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आया, आपके पायलट्स की गलती थी। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का, पहली तो बात, और अच्छे कलमात जो कहें, एक दफ़ा फिर शुक्रिया। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो कंपनी है दसॉल्ट, एवियन मार्शल दसॉल्ट कंपनी है, ये मिराज जहाज़ बनाती है। पाक फ़िज़ाइया के जो मिराजेस हैं वो भी इसी कंपनी ने बनाए हुए हैं। मैंने तकरीबन 1000 फ्लाइंग घंटे उस पर किए हुए हैं, उसी जहाज़ पर। उसी देखिए जब भी कोई कंपनी जहाज़ बनाती है उसको ये फ़िक्र लाहक होती है कि हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ जो हमारे इंजन है, स्पेयर पार्ट्स हैं, एयर फ्रेम की है, वो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि वो वजह ना बने किसी एक्सीडेंट का। और जब दुनिया में कहीं भी एक्सीडेंट होता है, चाहे कोई भी जहाज़ हो, वो सबसे ज़्यादा उनको ये फ़िक्र लाहक होती है कि ये पायलट फैक्टर था या एयरक्राफ्ट फैक्टर था, यानी एयरक्राफ्ट का कोई फॉल्ट था या पायलट फैक्टर था। ह्यूमन फैक्टर अगर हो जाए तो ज़ाहिर है कंपनी पर ये ज़िम्मा हो जाती है कि जी हमारा कसूर नहीं है अगर पायलट की जजमेंट गलत हो गई या कोई जजमेंटल एरर हो गया। लेकिन उसको फ़िक्र ज़रूर होती है जब वो ये देखते हैं कि जहाज़ में कोई ख़राबी है, तो फिर उनके लिए कंसर्न होता है। इस वक्त राफेल दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग एयरक्राफ्ट है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आपके चैनल पर पहले भी मैंने अर्ज़ किया होगा, बाकी जगहों में मैं कह रहा हूँ कि मैं एज ए फाइटर पायलट जहाज़ की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ज़बरदस्त रेडार है उसका, जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्वीट, मिसाइल्स, वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जहाज़ 2001 से सर्विस में है, ये ज़हन में रखिए, 24 साल हो गए। सबसे पहले फ्रांस की नेवी ने इंडक्ट किया था, एयरफोर्स ने नहीं किया था। अच्छा जी। उसके बाद ये मुख्तलिफ दुनिया में कॉम्बैट में ऑपरेशंस अंडरटेक कर चुका है जहाज़। सीरिया में कर चुका है, लीबिया में कर चुका है, और बहुत सारे मुल्कों में। शूट डाउन कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ। तभी थरथली मच गई कि ये क्या हो गया, पहली दफ़ा राफेल गिर गया। राफेल गिर गया, एक नहीं गिरा, 3 गिरे। मतलब एक को तो आप टेक्निकल कह सकते हैं ना, इंजन प्रॉब्लम हो गया या कोई बहाना, 3 तो नहीं ना, उस दिन प्रॉब्लम टेक्निकल हो गया। एक बात तो ये, अब राफेल कंपनी का बहुत इमेज ख़राब हो रहा है, क्योंकि जो लोग उसके पोटेंशियल बायर थे, जो अपग्रेडेड वर्जन ख़रीदना चाहते थे, वो डाउट में पड़ गए हैं कि इस जहाज़ को लें या ना लें। और ज़ाहिर है एक कंपनी चलेगी कैसे अगर लोग उसकी प्रोडक्ट के भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एक बात तो ये, अब राफेल की कंपनी चाहती है कि वो क्लियर करे ये स्टिकर कि हमारा कसूर नहीं था, एम्प्लॉयमेंट फैक्टर था या आपका ह्यूमन फैक्टर था, ट्रेनिंग फैक्टर था, जहाज़ का कोई टेक्निकल ख़राबी नहीं थी। और ज़ाहिर है उन पर फ़र्ज़ है ये अपने बिजनेस क्लिक करें। इस वजह से इवन पाकिस्तान में भी जब खुदा ना खास्ता हमारा जहाज़ कोई क्रैश करता है तो हम एक्सेस देते हैं उस कंपनी को। हम जानना चाहते हैं कि अगर फ्रांस का कोई जहाज़ है फॉर एग्जांपल, तो वो हमें बताए कि क्या फॉल्ट हुआ है। अगर पायलट फैक्टर होगा या ह्यूमन फैक्टर, टेक्निकल फॉल्ट, वो हम भी चाहते हैं कि डायग्नोज करें। जिस तरह 2019 में अमेरिका ने तस्दीक की कि कोई F-16 नहीं गिरा, हमारे जहाज़ F-16 जितने पाकिस्तान को दिए थे पूरे हैं। बिल्कुल आपने सही कनेक्ट किया। जिस दिन हमें ये चैलेंज किया गया था कि उन्होंने F-16 मारा है, हमने F-16 को कहा कि आके चेक कर लें, हमारे काउंट कर लें जहाज़। ये होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड फेयरनेस। अब हिंदुस्तान इसलिए नहीं चाहता कि वो कंपनी आएगी ऑब्वियसली और वो कहेगी जी ये तो आपको पायलटों का कसूर है, ये आपने एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी फॉल्टी है, ये तो आपने ये मनूवर गलत किए हैं, या आपने ये वार्निंग मिल रही थी, इसको आपने ध्यान नहीं दिया आपके पायलट है, व्हाटएवर। अब उनकी मजबूरी है कि ये दरमियान में लटकाए रखें। हाँ, राफेल की क्या मजबूरी है कि वो थोड़ा चुप किया हुआ है, ऑफिशियल बयान नहीं दे रहा, इस वजह से कि हिंदुस्तान उनका पुराना क्लाइंट है। जैगुआर जहाज़ भी जॉइंट वेंचर था फ्रांस और इंग्लैंड का, वो उनके पास है, ऑलमोस्ट ऑब्सलीट होने वाले हैं। उसके बाद मिराज 2000 उन्होंने लिए तकरीबन 40 के करीब, वो इसी कंपनी के हैं, और शायद आगे भी उन्होंने लेने थे। और नहीं, यूएस ये ले रही है इंडियन नेवी, अब तकरीबन को 26-30 जहाज ले रही है, राफेल ले रही है वो कंपनी। अब उनको ये है कि वो ऑर्डर ना कैंसिल हो जाए, तो उनको अपने बिजनेस की फिक्र है, मसलतन जिसको कहते हैं चुप कर जाना, और ये भी चाहते हैं कि किसी तरह ये 2-4 महीने गुजर जाए, तो फिर ये वजह, दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल लॉजिकल है
کہ انڈین سے چل. اس میں ایک یہ بھی تو چیز ہوگی کہ اب ڈسالٹ کمپنی کہے گی رافیل بنانے والی کہ دیکھیں ہمارے جہاز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آگے دیکھیں کون تھا, آگے تھا پاکستان, پی ایف تھی. آپ کو تو پی ایف کا سامنا نہیں ہونا نا, آپ نہ پریشان ہو. یہ آرگومنٹ بھی وہ بلڈ کر سکتا ہے کہ دیکھیں ہمارے جہاز بالکل ٹھیک ہے, آپ نہ ڈرے. جس طرح ہم نے سنا جی ملیشیا یا انڈونیشیا کے ممالک, دیگر ممالک ہیں, ان کو کہیں گے جی آپ بھی مسلم ملک ہے, آپ کا تو اچھا ہے, تو آپ نہ گھبرائیں. اور جس طرح آپ لائٹر نوٹ پہ کہہ رہے ہیں, میں ایک ٹی وی چینل پہ گیا تو ایک اینکر نے مجھے کہا, انہوں نے کہا سر اب یہ موقع تو نہیں آ جائے گا کہ کمپنیاں پہلے پاکستانی پائلٹوں کو ٹیسٹ کرائیں گی. اچھا رافیل تو ہمارے پائلٹس نے قطر میں غالباً جی ایویلیوٹ کیا ہوا, ویسے کیا ہوا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں لائٹر نوٹ لوگ کہیں گے کہ پھر لاسٹ ساتھ سرٹیفکیٹ لگائیں گے کہ یہ جہاز پاکستانی پائلٹوں کا ٹیسٹڈ ہے. مطلب یہ شاید نوبت آ جائے کہ ہمیں گفٹ کریں کہ یہ چیک کر دیں ہمیں, تاکہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے کہ پاکستانی پائلٹوں نے پاس کیا ہوا ہے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے لیے بہت بڑی ہیوملیشن ہے. یہی بات جو آپ نے کی, اس کو اس طرح سے بھی کہ جو بھی اب رافیل لے وہ کہے کہ جی آپ نے ٹریننگ لینی ہے پی ایف والوں سے, جہاز ادھر سے ہوں گے, پائلٹ ان کے ہوں گے, جہاز ہمارے ٹریننگ وہ دے, انڈیا سے یا کسی اور ملک سے ٹریننگ نہیں, اور وہ والی ٹریننگ تو بالکل نہ لے جو انڈیا نے اپنے پائلٹس کو دی ہے. اچھا دلچسپ بات ہے, ہمارے یہاں جذبہ ہے, وہ کہتے ہیں جی شکست لابارس ہوتی ہے, لیکن انڈیا کی شکست میں بات کرنی ہے, اس سے پہلے پاکستان میں آپ دیکھیے کریڈٹ ہم سب کو دے رہے ہیں, لیکن آپ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب کسی کو دیتے ہیں, جس طرح آپ سے بھی پروگرام سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, آپ کہتے ہیں نہیں میرا کیا کمال ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا, میں 6 سال سے شاید اسی لیے تیاری میں تھا, میں ڈاکومنٹریز بنا رہا تھا, اور اس واقعے سے پہلے آپ کی ملاقاتیں چل رہی تھیں پائلٹ سے اور دیگر لوگوں سے. ہمارے کہتے ہیں آپ نے کہ نہیں میرے ٹیکنیشین کا کمال ہے, فلاں کا, میرے بزرگوں کی ٹریننگ ہے, اور اب اللہ کے کرم کے بعد ہم ایک دوسرے پر جیت کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, نہیں اس کا ہمارے پائلٹس کا, آپ کہیں گے اس طرح. لیکن بھارت میں دوسرا ہو چکا ہے, اب فنگر پوائنٹنگ وہاں دوسری طرف چل رہی ہے, جو آپ نے حوالہ دیا کہ وہ ایئر فورس کا چیف پھر آ کر کہتا ہے جی کوئی ایک وقت بتا دیں کہ جب ہمیں جو ٹائم لائن دی ہے اس پر ہمیں کوئی چیز ڈیلیور کر دی گئی ہے. ایگزیکٹلی, وہ بیچارہ ایئر ہو رہا ہے. ایک اس نے دیکھیے فروری 2025 میں کہا تھا, اے پی سنگھ ان کے ایئر چیف جو ہیں, ایئر چیف مارشل, اور پبلک سیمینار میں کہا تھا, انڈور نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اور پلیٹ فارم چاہیے تاکہ میں دشمن پر اپنی دھاک بٹھائے رکھوں اور ریلیونٹ رہ سکوں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 9 سال پہلے 2016 میں 40 جو تیجاس آرڈر کیے تھے, میں تیجاس کو بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں, جو آرڈر کیے تھے آج تک 9 سال میں ہمیں ایک جہاز نہیں ملا. اور تیجاس وہ جہاز ہے اسامہ صاحب جو 1985 میں ہندوستان نے سوچا تھا کہ ہم نے اپنا جہاز بنانا ہے. 40 سال ہو گئے آج تک صرف 2 اسکواڈن ہیں ان کے پاس, وہ بھی ساؤتھ میں سری لنکا کے بارڈر کے پاس ڈپلائڈ تھے, جنگ میں نہیں لائے گئے. 40 سال بعد بھی وہ فائٹر اپنا نہیں لا سکے. دوسری طرف JF-17 تھنڈر ہم نے 1995 میں شروع کیا تھا, یعنی ہمیں 30 سال ہوئے اس جہاز کو, آج ان کو 40 سال ہو گئے. ہمارے 200 جہاز اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے, اور ان کے 40 تھے جو جنگ میں لائے ہی نہیں گئے. تو فرق یہ دیکھیے. تو اس وقت ان کا غم ٹھیک ہے. کل انہوں نے ایک سیمینار میں ایڈریس کیا ہے انڈین ایئر فورس چیف نے, 30 مئی کی میں بات کر رہا ہوں, کل انہوں نے یہ کہا ہے, کہتے ہیں میں نے آج تک کوئی کانٹریکٹ سائن ایسا نہیں کیا جس کا مجھے پتا ہوگا یہ ٹائم پہ ڈیلیور ہوگا. یعنی مجھے پتا ہوتا ہے, میں سائن کرتے وقت ہی مجھے پتا ہوتا ہے کہ جو ٹائم لائن غلط ہے. امیجن کریں. اور کل وہ انگریزی میں کہتے ہیں وی ہیو ٹو بی ناؤ ریڈی ٹو بی فیوچر ریڈی. تو مجھے تھوڑا سا خیال ہے کہ ہمارے ایئر فورس کے سربراہ اور باقی پچھلے سے سربراہ انہوں نے تو بہت عرصہ پہلے یہ سوچ رکھا تھا کہ وی ہیو ٹو بی ناؤ ریڈی ٹو بی فیوچر ریڈی. تبھی آج پچھلے ہفتے امپلائمنٹ ہوئی ہے نا, پچھلے سے پچھلے ہفتے. تو ناؤ ریڈی آج سوچیں گے تو آپ کو 10 سال لگیں گے. قرآن پاک میں ہے نا جی, ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے اپنے گھوڑے تیار رکھو, پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو تاکہ دشمن پر دھاک رہے. اللہ یہ پورا. اچھا ایک تو یہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ دنیا میں ایک نیا ریکارڈ بنا, 1 گھنٹے تک اتنے زیادہ جہاز بالکل آمنے سامنے. اور اس میں اب میں نے یہ پڑھا کہ پاکستان نے بھارت کو تو سرپرائز کیا ہے, دنیا کو سرپرائز کیا, اپنے دوست چائنا کو بھی سرپرائز کیا ہے. وہ اس لحاظ سے کہ وہ اس پر خوش بہت ہیں کہ ہم نے اکوپمنٹ دیا اور ممالک کو بھی دیا, کہیں سے کچھ آیا. اس میں جو پاکستان نے خود JF-17 کے اندر کچھ اس طرح کے اس کو بیچ میں ماڈرنائز کیا, چیزوں کو اس طرح سے لے کر آئے, خود انٹیگریشن کی اپنے سسٹم کے ساتھ, وہ بھی بھارت لیک کر رہا تھا. ہمارے پاس اپنے سسٹم تھا, جو آپ کا بڑا کلپ وائرل ہو چکا ہے, جو آپ نے بات کہی کہ 24-25 سال کے بچے, میں نے کہا یہ شاید یونیورسٹیز کے ہیں جنہوں نے ساری ہیکنگ کی, اور اس کے بعد خود انہوں نے چھوڑا, ورنہ یہ تھا کہ انسانی المیہ بھارت میں نہ ہو جاتا. وہ کیا کہانی ہے؟ وہ یہ کہانی ہے کہ دیکھیے ہماری سائبر کمانڈ فورس ہے, پاکستان سائبر کمانڈ فورس, جو ایئر فورس کا سیگمنٹ ہے, وہ مجھے اعزاز ملا کہ میں اندر پورا دن گزارا ہوں نوجوانوں کے ساتھ. اور دن گزارنے کے بعد جب میں شام کو نکل رہا تھا تو اس وقت میں, اگر یہ میں ریپیٹ کروں تو معذرت, کیونکہ آپ کے ویور شاید فریش بھی ہوں گے, تو میں نے شام کو جب نکل رہا تھا تو میں نے ان کے جو ہیڈ تھے ان سے بات کرتے پوچھا کہ یار یہ نوجوان بچے, میں بڑا متاثر ہوں
لیکن یار یہ تو آئی ایم شیور یہ کمپیوٹر یہ سافٹ ویئر یہ سارے تو باہر کے ہوں گے، چائنا کے، جرمنی کے، کہیں کے، تو یہ تو جنگ میں کیسے کام کرو گے؟ وہ تو جیم کر دیں گے، سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں گے، پاسورڈ بدل دیں گے، واٹ ایور. تو اس نے کہا سر یہ 100% اس چھت کے نیچے جتنے چھتوں پہ آپ گئے ہیں ایوری تھنگ از میڈ ان پاکستان. ماشاء اللہ ماشاء انہی بچوں نے کیا ہے، کوڈز بھی ان کے ہیں اور یہی کریں گے. اور یقین کرے اسامہ صاحب، میں نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ کیونکہ سارے ینگ بلڈ ہیں، 24-25 سال کے، اپنے کلیم کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم گرڈ اسٹیشن تباہ کر دیں گے، ہم ڈیٹا ہیک کر لیں گے، تو میں سمجھا یہ جذباتی باتیں کر رہے ہیں. ظاہر نوجوان ہیں، میں ذرا سینئر ہو گیا ان سے. تو میں جب یہ فیکٹ دیکھے تو دین آئی ریئلائزڈ کہ وہ شاید مجھے کم بتا رہے تھے جتنا انہوں نے کیا. اور یہ صحیح آپ نے یاد کرایا مجھے کہ وہ جو ہم نے اس دن کیا ہے پاک فضائیہ نے، نیٹ ورک جیم کیے ہیں، ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیے ہیں، ویب سائٹ ہیک کر لی ہیں، گرڈ اسٹیشن اڑا دیے ہیں، ٹریفک جیم کر دیا، ٹرین سسٹم انٹرپٹ کر دیا، ایئر ٹریفک انٹرپٹ کیا، پھر لیٹ گو کیا ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ، کیونکہ ہاسپٹلس کی بجلی بھی چلی گئی تھی. یہ بھی ذہن میں رکھیں ذرا. ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے ٹرینیں آپس میں ٹکرا جائیں لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے. تو اس دن لیٹ گو کیا گیا. یہ بہت بڑا شوق تھا، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور میں نے جیسے کہا یہ وہ انسنگ ہیرو ہیں جو آپ کو نہ پہلے کبھی نظر آئے تھے نہ آئندہ کبھی نظر آئیں گے. یہ بھی تو دیکھیں نا، انہوں نے کبھی ٹی وی پہ آ کے میری طرح بات نہیں کرنی کہ میں نے کیا تھا. وہ یہ ان کو غائبانہ سلوٹ. بس یہ ہے شاید ایک وقت میں وہ آئیں جس طرح پہلے جب آپ سرو کر رہے تھے تب آپ بھی سامنے نہیں آ سکتے، ہمیں بھی نہیں آنے کی اجازت تھی. یہ ہوتا ہے. یہ جو جس طرح میرے والد صاحب نے کہا کہ را فیل، جی رافیل نہیں ہوا، یہ را فیل ہوا ہے. میرے ساتھ ایک مارننگ شو میں کہا تھا. ایک ان کی اسٹریٹجی تھی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے سوچا ہم نے پاکستان پر اٹیک کرنا ہے بس. تو ظاہر ہے کہ میرا یہ تو اندازہ ہے، میں کوئی وار ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جتنا تھوڑا بہت پڑھا کہ اچھا ہم یہ کریں گے تو جواب یہ آ سکتا ہے، پھر جواب یہ آیا تو ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو اتنا مس کیلکولیٹ کر گئے پاکستان کو کہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو آپ کو ٹارگٹ نہیں کیا فوج کو، تو ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو ہمیں نہ آپ کچھ کہیں، بس کوئی بات نہیں. یہ سوچ گئے اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، مودی کا، کہ بھائی تم نے سوورنٹی چیلنج کی کسی کی، تم نے ان کے شہری شہید کر دیے اور تم سمجھ رہے ہو کہ وہ آگے سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے. اور اس کے بعد آپ کا خیال تھا کہ اچھا چلو اتنا ہمارا نقصان ہو جائے گا. اور جب وہ رافیل گرے ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے اس شوق سے تو باہر نہیں آئے، بلکہ آپ نے بتایا کہ اس کے بعد مقابلے میں اڑا ہی نہیں اڑا. یہ وہ سادگی ہے جس پر مجھے ترس بھی آتا ہے، کبھی رحم بھی آتا ہے، کبھی غصہ بھی آتا ہے کہ یہ ایسا ملک ہے جو دشمن کو ہائپوتھیزیشن بھی صحیح نہیں کرتا. دیکھیے جب ہم وار گیمز یا وار کورسز کرتے ہیں تو ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے دشمن کو ہائپوتھائز کرنا ہے، یعنی اپنا ایک ہائپوتھیسس بلڈ کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا میرے خلاف کر سکتے ہیں. اگر میں نے آپ سے لڑائی لڑنی ہے تو میں چیک کروں گا آپ کی جیب میں گن تو نہیں ہے، خنجر تو نہیں ہے، یہ کیا نکالیں گے، آپ کا کوئی دوست پیچھے تو نہیں ویپن لے کے کھڑا. دشمن کے بارے میں بھی ایسا ہی کرنا پڑتا ہے. آپ نے کرنا پڑتا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا اور پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے، پاکستان کیا رسپونڈ کرے گا. آیا پاکستان سلیپ اوور کرے گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے مار لیا تھوڑا سا تو ٹھیک ہے؟ کیا نیوکلیر اسٹیٹ ہے یہ پاکستان. بالکل صحیح. پاکستان ایئر فورس اتنی کامبیٹ ریڈی ہے، کامبیٹ ٹیسٹڈ ہے، سیزنڈ ہے، اتنی جنگیں ہم لڑ چکے ہیں، ویسٹ بارڈر پر بھی سوویت یونین کے جہاز بھی مار چکے ہیں. تو وہ کیا اسٹیمیٹ کر رہے تھے. میں اس سے زیادہ مطلب حیران بھی ہوتا ہوں کہ اس سے زیادہ نااہلی نہیں ہو سکتی کہ آپ دشمن کا ہائپوتھیسس بھی غلط کریں. یعنی جب ہم آپ سے لڑتے ہیں تو ہم دشمن کو بیسٹ آپشن دیتے ہیں کہ یہ جہاز ہیں اور یہ خطرناک کام کر سکتے ہیں، اب اس سے آگے چلو. مطلب آپ اتنے جہازوں کے ساتھ جو J-10C ہیں، F-16 ہیں، JF-17 تھنڈر ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کچھ بھی نہیں گرانٹ کر رہے تھے کہ یہ کیا کریں گے. مطلب یہ اس سے افسوسناک بھی، جیسے میں نے کہا کہ حیرت بھی ہوتی ہے. وہ ان کا یہ خیال تھا کہ رافیل ہے، اس کا ریڈار زیادہ ہے، تو ہمارے جہازوں کے پاس ریڈار نہیں. وہ PL-15 کا تم کو پتا ہوگا. بالکل پتا. تو انہوں نے اس کے لیے نہیں سوچ سکے کہ یہ جیم کر دیں گے، سارا کچھ کر دیں گے. میرا خیال ہے یہ بہت ہی آئسولیشن میں انہوں نے کوئی پلان بنایا. مجھے افسوس یہ مطلب میں ان کے ساتھ افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ آپ نے اتنی سٹینڈ لون بنایا ہے. کسی بچے سے ہی پوچھ لیتے ہیں، میری ڈاکومنٹری دیکھ لیتے ہیں، ایک مہینہ پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی، ریلی جنگ سے پہلے. کہیں جب آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا ہائپ کریٹ کرتے ہیں اتنا میڈیا میں، تو آپ شاید پھر یہ کرتے ہیں کہ ہم تو اکھنڈ بھارت ہیں، ہمیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تکبر اور غرور شاید جی لے بیٹھا. ایگزیکٹلی یہ مان یا اوور اسٹیمیشن اپنی کہ ہم اتنا بڑا مائٹی. ایکچولی میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. ہندوستان نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان آلموسٹ لیسٹ ریلیونٹ ہو چکا ہے دنیا میں. اکنامک ہمارا ایشو ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہمارا فیوچرسٹک نظر نہیں آ رہا، یوتھ ہماری باہر جا رہی ہے، واٹ ایور. یہ سارے دیکھ کے نا تو انہوں نے یہ ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ اس وقت ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا پیپل، دا گورنمنٹ، دی آرم فورسز. ایک یہ ڈسکنیکٹ. اکنامیکلی ان کا حال ہی کوئی نہیں ہے، 2 دن بھی شاید جنگ نہیں لڑیں گے. یہ سارا مس کیلکولیشن کرنے کے بعد انہوں نے سوچا تھا کہ اگر ہم نے یہ حملہ کیا، دنیا جیسے ٹریڈیشنلی ہندوستان کا ساتھ دیتی رہی ہے اتنا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا. بالکل صحیح. ان کے حق میں بیان آنے شروع ہو جاتے تھے صحیح. پاکستان کے، جی پاکستان کو کرنا چاہیے، ٹیررزم کنٹرول کرو جی، آئندہ محتاط رہنا جی، اس طرح کے بیان آپ پڑھتے تھے. کہ
انہوں نے وہ مس کیلکولیٹ کیا. نہ دنیا سپورٹ میں آئی, نہ ایئر فورس کوئی ہماری چھٹیوں پہ گئی ہوئی تھی, اور سب کچھ سرپرائز ہو گیا ان کے لیے. اور ارریلیونٹ کرتے کرتے لیسٹ ریلیونٹ سے پاکستان ریلیونٹ ہو گیا, موسٹ ریلیونٹ ہو گیا. اب امریکی صدر کہہ رہا ہے میز پر بیٹھو, اور میں اس دن چینل پر ایک کہہ رہا تھا کہ میز ایک جیسا ہی ہوگا, کرسیاں بھی ایسی ہوں گی جس میں ہم دونوں بیٹھے ہیں. اور کشمیر کا بھی معاملہ, اور کشمیر کا اوپر سے اس نے کہہ دیا کہ ٹیبل پہ رکھو کشمیر کا. تو یہ تو ریلیونٹ کر دیا. اب فیوچر کیا ہے؟ اب یہ سنا جا رہا ہے کہ جی پاکستان J-35 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی چائنا کی طرف, پھر بھارت بھی اس طرح سے سوچ رہا ہے. تو آگے کیا ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہے کہ بھارت نے جس طرح ہمیشہ تاریخ ہے 78 سال کی, وہ کہتے ہیں جی, اور ووٹ اسی پر لیتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو ساتھ کرنا ہے یا پتہ نہیں قبضہ کرنا ہے, کیا کیا ان کے ڈیزائن ہے. تو آگے کی ہماری تیاری کیا ہے؟ اس میں ہمارے ساتھ ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے ان کی گفتگو کا. اچھا خالد چشتی صاحب, اس سارے واقعے میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, آپ ظاہر ہے دیکھ رہے ہوں گے کیا تھا, کبھی آپ کو کہیں لمحے میں ڈاؤٹ ہوا تھا؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے بات کہی تھی, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جی وہ کیا بات تھی. آپ نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے کچھ کیا نا تو مجھے یہ ہو رہا ہے کہ ان کو لگ سمجھ آئے گی. اور یعنی میں نے اس طرح سے ان کو ایکسپلین, آپ دشمن بتاتے ہیں مجھے تم سے ہمدردی ہوگی بعد میں کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح تیار بیٹھے ہیں. اور یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہم نے بھی سارا کچھ نہیں دکھایا. دیر آر مور سرپرائزز یٹ. آف کورس یہ میں جب دیکھ کر آیا تھا تو وہ میں نے کہیں کہا تھا, مجھے کسی کی اس وارز کمپلیکس سے پہلے جب شروع نہیں ہوا تھا یہ سارا کچھ, تو مجھے کسی نے کہا تھا پاک فضائی کی کیسی تیاری ہے, اینڈ آپ ہاؤ ڈو یو کمپیئر دونوں ایئر فورسز کو, کیسے کمپیئر کر رہے ہیں. اس میں نے کہا تھا کہ مجھے ہندوستان ایئر فورس کا ہمدردی ہو رہی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ لفظ پورے ہوئے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا واقعی انہوں نے خود ہی سامان پیدا کر دیا. جہاں تک یہ کامبیٹ کا ہے, یہ ریڈینس آن گوئنگ ہوتی ہے, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی ہے. اتنی امبیرسمنٹ اگر آپ نے بچنا تھا تو آئی ایم شیور ان کی انٹیگریشن, ان کے فلسفے میں ہی ہمارا ڈفرینٹ ہے اسامہ صاحب. ان کی انٹیگریشن اس طرح نہیں تھی. CNN کی میں ویب سائٹ پہ پڑھ رہا تھا, اس نے ہم نے تو 72 جہاز کہے ہیں ادھر سے, اور پاک فضائیہ کے 42 جہاز. CNN کہتا ہے کہ ایٹ اینی گیون ٹائم انہوں نے سیٹلائٹ سے کنفرم کیا 125 جہاز تھے ٹوٹل, رات کے 12:15 بجے. یہ شاید ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑا ہوگا, بلکہ شاید ورلڈ وار میں بھی اتنے جہاز ایک وقت میں. ورلڈ وار سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کا. ورلڈ وار سے اس لیے کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ وہ ساری جنگیں دن میں ہوتی تھی, یہ دن میں رکھیں. کامبیٹ ہوتی تھی کچھ پاکٹس میں, 6 جہاز ادھر لڑ رہے ہیں, 4 جہاز ادھر لڑ رہے ہیں, 10 جہاز ادھر لڑ رہے ہیں. ٹوٹل اس اسپیس میں گنیں گے تو ہو سکتا ہے 100 سے اوپر ہوں گے, لیکن وہ اپنی اپنی پاکٹس میں لڑتے تھے اور ویژولی دیکھ کے لڑتے تھے. گن لگی ہوتی تھی اس جہاز میں, گن کا منہ سامنے کی طرف ہوتا تھا, گن دوسرے کو مارنے کے لیے اس کی ٹیل کی طرف جانا پڑتا تھا تاکہ اپنی گن فائر کر سکے سامنے دیکھ کے, 1000-2000 فٹ پہ. اب ہم بات کر رہے ہیں 200 کلومیٹر پہ, تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اور رات کا ٹائم 12:10 پہ یہ شروع ہوتا ہے سارا کام, اور اگلے 59 منٹس جاری رہتا ہے. یہ جو بیونڈ ویژول رینج میزائل ہے, جتنی میں نے پڑھی ہیں پچھلے دنوں میں, گلف وار پڑھی, کوئی بھی پڑھی ہیں, چند منٹ بھی بہت زیادہ ہے اسامہ صاحب. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ دوسرا ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے آیا, آپ نے میزائل فائر کیا, وہ گر گیا جا کر, آپ واپس لینڈ کر کے جا کر. اس میں ڈائنامک, یہ چیس نہیں تھی کہ بورڈ کے اوپر آپ ایک دوسرے کے چل رہے ہیں. ڈائنامک ہے, 125 جہاز ایک دوسرے کے ریفرنس سے موو کر رہے ہیں. آپ ذرا ویژولائز کریں, ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے. کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے, کسی کو بھی کسی کا نشانہ لگ سکتا ہے. دیکھیے میں پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا شاید پچھلے پروگرام میں کہ جتنا میں کریڈٹ ان پائلٹس کو, اور پائلٹ میں سارے آتے ہیں, میں کہیں کلیئرٹی اگر نہ کر سکتا ہوں میں پہلے, پائلٹ کا مطلب ہے پیچھے ایئر ڈیفنس کنٹرولرز بھی, ایئر بورن ارلی وارننگ بھی, جیمرز بھی, سائبر کمانڈ بھی, زمین سے کنٹرولرز بھی, جو ویپن فائر, ساری ٹیم تھی. کیونکہ ان سب کی کل پکچر ایک تھی. میں آپ کے ویورز ینگ زیادہ ہوں گے تو فٹ بال کی مثال دیتا ہوں. جو آخری کک مارتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اکیلا کر سکتا تھا, بالکل صحیح, سارے بھاگ کر وہاں تک لاتے ہیں, ڈیفنس کرتے ہیں, کوئی اس کو بلاک کرتا ہے, کوئی اس کو کرتا ہے, پھر وہ آخری کک مارتا ہے. تو ہماری کل پکچر ہوتی ہے کہ ہم نے یوں جانا ہے, یوں جانا ہے, یہ جا کے یہ والا آخر چلے گا. ہندوستان کی کل پکچر مسنگ تھی میرے حساب سے. وہ سٹینڈ الون ویپنز بہت ہیں, ان کو سٹیلتھ بھی دے دیں, ان کو 4.5 کی جگہ 5th جنریشن دے دیں. امپلائمنٹ جب آپ کل پکچر کو ذہن میں, اور لارج فورس امپلائمنٹ, میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا, دوبارہ کہتا ہوں کہ لارج فورس امپلائمنٹ LFE, ہم پاک فضائیہ 150 جہاز پیس ٹائم میں اڑاتی ہے اکٹھے. تو ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا کہ یہ کیا ہو گیا, 85 جہاز آ گئے, 90 جہاز آ گئے. سر بات تو یہ ہے نا, ان کے پاس تقریباً 1:3 ریشو ہے, ان کے 3 جہاز اور پھر ہمارا 1 جہاز, اس لیے بھی فرق تو بہت زیادہ بنتا ہے نا. جو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر اگر 2 میزائل ہیں ایک جہاز میں فرض کیجیے, تو وہاں پر اس کے مقابلے پر 6 لگے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی, ایک کو اگر آپ نے 2 فائر کر دیے تو 4 تو باقی ہیں ان کے پاس. ایگزیکٹلی, بالکل
آپ 4 جہازوں پہ اگر 4 سے 6 سب پہ میزائل لگے ہوں تو ان کی میزائل ہم سے 3 گنا زیادہ لگے ہوئے ہیں نا. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں جو یونیک اس میں ہوئی ہے, ابھی آپ ورلڈ وار کی بات کر رہے تھے کمپیریزن کی, دیکھیے ایز اے فائٹر پائلٹ مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ مشن کون سا ہے. میں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ایک انڈس شیلڈ ایکسرسائز 25 ہوئی تھی ایک ہمارے آپریشنل بیس پر, میں اس میں گیا تھا. میں ایک جگہ بریفنگ میں گیا تو وہاں ڈیفینسو مشن کی بریفنگ ہو رہی ہے, یعنی یہ ڈیفینسو پیئر ہے. دوسری طرف گیا تو اوفینسو مشن کی بریفنگ ہو رہی ہے. اوفینسو کا مطلب ہے انہوں نے اوفینس کرنا ہے لانچ, دوسرے نے ڈیفینڈ کرنا ہے لانچ. اب آپ کو زمین سے پتا ہے کہ میرا ڈیفینسو مشن ہے, میں نے ایک پروٹیکشن دینی ہے کسی چیز کو. دوسرے کو زمین سے پتا ہے کہ میرا اوفینسو مشن ہے, میں نے اسٹرائک کرنا ہے, میں نے اسٹینڈ آف ویپنز مارنے ہیں, میں نے ہٹ کرنا ہے ٹارگیٹ. یہ عجیب مشن تھے. یہ خاص طور پہ ان نوجوانوں نے جو 7 تاریخ کی صبح اڑا ہے وہ عجیب و غریب. میں عجیب و غریب کیوں کہہ رہا ہوں, ایز اے فائٹر پائلٹ کہہ رہا ہوں. ڈیفینسو مشن کو اوفینسو میں کنورٹ کر دیا. اللہ, جب ٹیک آف کر رہے تھے پائلٹ, ان کو تو یہ دیا گیا تھا کہ 70-80 جہاز آ رہے ہیں, پکڑو. ٹھیک, کیا مطلب ہے, ڈیفینس کرنا ہے. جی جی جی, ان کو نہیں آنے دینا, ان کو اٹیک نہیں کرنے دینا, ان کو اٹیک نہیں کرنے دینا. انہوں نے اسٹینڈ آف ویپن مارے اپنی سرحد میں رہتے ہوئے. ہم نے اس اسٹینڈ آف ویپنز کو بھی اتنا ہی اوفینس لیا جتنا فائٹر جہاز کو لیا. ہم نے کہا ویپن آئے یا جہاز آئے جرم ایک جیسا ہے. ٹھیک ٹھیک. دوسری بات, جب وہ نہیں آئے, وہ ایئر میں ہی تھے تو ان کو پھر پیچھے سے آرڈر ملے کہ اب ان کو گرا دو. یس, شوٹ کرنا. یہ میں کنورژن کہہ رہا ہوں. ایک ڈیفینسو مائنڈ سیٹ سے آپ اوفینسو مائنڈ سیٹ جاتے ہیں. پھر جب یہ پتہ لگا کہ وہ نہیں پینیٹریٹ کیا, ویپنز فائر کر دیے ہیں, تو ان کو ساروں کو, جو ہمارا فلیٹ تھا, اس کو سربراہ پاک فضائیہ, مجھے کنفرم ہے کہ وہ آپریشنز روم میں اس وقت مینیج کر رہے تھے ساروں کی پکچر کو, ان کو حکم دیا کہ ناؤ شوٹ دم, بٹ ناٹ ایٹ یور کاسٹ. بچنا بھی ہے, اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور ان کو بھی مارنا ہے. دیکھیے ایک انگریزی میں کوپریشن آپ کو بتاتا ہوں, میں نے پڑھی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. ونگ مین ہم کہتے ہیں جو میرا بڑی ساتھ ہوتا ہے, پیچھے دوسرے جہاز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کل ہم کہتے ہیں دوسرے کو مارنے کو, شوٹ کرنے کو. انگریزی میں نے پڑھا تھا دیر از نو کل ورتھ دا لائف آف مائی ونگ مین. اس کو آپ نے لازمی بچانا ہے. ایز اے فائٹر پائلٹ میرے لیے مارنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, میں اپنے ساتھی کو بچا کر لے جانا بھی ہے. یہ تو نہیں میں اس کو مار دوں, کوئی اس کو مار دے, تو پھر تو یہ تو کوئی حساب نہ ہوا. تو اس کو کرتے ہوئے میں سب ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا ان سارے کامبیٹ پائلٹس کا اور پوری ٹیم کا جتنا کریڈٹ ان کو مارنے کا تھا, اتنا ہی کریڈٹ ہے کہ اپنے تمام مساسوں کو بخیر اتارنے میں. کمال. تو اس کو بھی شاباش اتنی دینی چاہیے. بالکل بالکل. آپ اندازہ لگائیں, خدا نہ خواستہ کوئی ہماری طرف سے کوئی نقصان ہوتا تو قوم جو جس موڈ میں آج ہے وہ تو آ رہی نہیں ہوتی. اور 6-0 کا جو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ویری ویری ریئر ہو, اور خاص طور پہ جب دشمن کے پاس آپ سے زیادہ ویپنز ہوں, آپ سے زیادہ ایئر پاور ہو. میجورٹی انیشیٹو اس کے پاس. دیکھیے سب سے زیادہ اسامہ صاحب کامبیٹ کے اندر اور خاص طور پہ ایئر کامبیٹ کے اندر انیشیٹو بڑا میٹر کرتا ہے. پہلے جس نے لانچ کرنا ہے اس کو جہازوں کا پتہ ہے. ہم تو ریئیکشن موڈ میں گئے نا, یہ ذہن میں رکھیں. جس نے لانچ کرنا ہے اس کو جہازوں کا پتہ ہے, کون سے جائیں گے, کنفیگریشن کیا ہے, میتھڈ کیا ہوگا, ٹائمنگ کیا ہوں گے, کمبینیشن کیا ہوگی, ٹارگیٹ کون سے ہوں گے. سارا اوفینس کرنے والے کے حق میں جاتا ہے. انیشیٹو بھی, ٹائمنگز بھی, والیوم بھی, کنسنٹریشن آف فورس بھی, اینڈ آبویسلی جیسے میں نے کہا ٹائمنگز بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہم تو ڈیفینسو موڈ میں تھے, ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ جہاز کہاں سے آئیں گے, کس ٹارگیٹ پہ جائیں گے, کتنے ایک طرف چلے جائیں گے. اور بائی دا وے یہ انہوں نے کیا. یہ میں آپ کو ایک اور انفارمیشن بتاتا ہوں, جو میں نے اب ریسرچ کیا ہے, اب میں ڈیٹا پیش کر سکتا ہوں. یہ جو تقریباً 85 کے قریب جہاز تھے اسامہ صاحب, یہ 4 ٹکڑیوں میں تھے, 20 سے 22 ادھر, 20 سے 22, 20 سے 22, 20 سے 22 اس طرح آئے تھے. ناردرن موسٹ جو تھا وہ کشمیر کے اپوزٹ اڑ رہا تھا, اور جو سدرن موسٹ تھا وہ سکھر سے بھی ساؤتھ میں اڑ رہا تھا, حیدرآباد کے قریب. کیونکہ پورے کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا تھا کہ پورے کدھر سے اندر آ جائے, کشمیر سائیڈ سے انڈیا کا, کراچی والی طرف سے, انڈیا کی طرف. تو اب یہ 900 کلومیٹر بنتا ہے تقریباً بیلٹ جس میں یہ ان کے جہاز آ رہے تھے. اب یہ آپ نے نوٹ کیا کہ پاک فضائیہ 40 جہازوں کے ساتھ ایئربورن ہوئی ہے, کس کو پہلے پکڑے. یہ ہم اپنی ٹرم میں اس کو کہتے ہیں ریئیکشن ڈیلیما. اس کو پکڑوں اس کو پکڑوں, یعنی میں کنفیوز ہو جاؤں اگر کہ یار اس کو پکڑ. یس, تو پاک فضائیہ نے نارتھ کی طرف کنسنٹریٹ کیا, اور اسی لیے آپ نے دیکھا سارے ملبے وہیں گرے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ وہ وائٹل ہے ہمارے لیے, نارتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو پہلے نارتھ کو لیا اور ادھر ہی سارے ملبے گرائے. اتنی دیر میں جب ان کو خبریں آنا شروع ہوں گی, گاڈزیلا والی جو وہ خبریں تھیں, اس کے بعد دے ریئلائز کہ وی ہیو سٹارٹڈ ٹو لوز. میں بتا دوں گاڈزیلا یعنی کوڈ ورڈ تھا جو رافیل اڑا رہا تھا, اس کا نمبر 2 ہم نے وہ بھی نوٹ کر لیا کہ ثبوت کے طور پہ کہ دیکھا تمہارا جہاز گرا, اور وہ کہہ رہا گاڈزیلا کدھر گیا, انہوں نے کہا کانٹ سی ہم جو ڈس اپیئرڈ سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ اسکواڈرن لیڈر ہوتا ہے جو بات کر رہا تھا کہ میرا وہی ونگ والا بتا رہے ہیں. ہم فارمیشن میں لیڈر ہوتا ہے, فارمیشن لیڈر ہوتا ہے. گاڈزیلا لیڈر 2 3 4 جتنے جہاز ہوتے ہیں
اس کو ایک کال سائن دیا جاتا ہے, فیلکن دیا جا سکتا ہے, گاڈزیلا جو انہوں نے دیا ہوتا ہے. تو انہوں نے گاڈزیلا جو سب سے لیڈ کرتا ہے اس فارمیشن کو, اس کا لیڈر کہتے ہیں اس کو, اس کے ساتھ پہ نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5, نمبر 6 ڈیپینڈنگ آن دیٹ. تو وہ اپنے اس کو ڈھونڈ رہا تھا کہ ویئر از گاڈزیلا 4. تو اس پہ کسی نے کہا کہ ڈس اپیئرڈ اور یہ اور وہ بھول گئے تھے کہ پاکستانی پائلٹ بھی اپنے پاس اپنے ریڈار کے اوپر ڈس انٹیگریٹ ہوتا دیکھتا ہے. اچھا, اس کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جہاز میں یہ ڈاٹ تھا, پہلے ڈاٹ تھا اور وہ ڈس اپیئر ہو گیا ڈاٹ. اور پھر ہمارے پاس اپنے سینسر ہیں, الیکٹرانک سگنل ہیں, وہ میزائل خود بھی اپنا مارنے سے پہلے گڈ بائی کرتا ہے اپنے پیرنٹ ایئر کرافٹ کو جو PL-15 ہے. جس طرح اورنگزیب صاحب نے, ہمارے ایئر وائس نے, چیف نے جس طرح پریزنٹیشن دی, ایک ایک چیز وہاں بتائی, بھارت اس طرح نہیں کر سکا. وہ صرف بیٹھتے تھے, بات کر دیتے تھے. وہاں سے بھی پتہ لگا ایک جتنے بھی پروفیشنل واریئرز ہیں یا ملٹری ہیں ان کو تو نظر آ رہا ہوگا, لیکن ایک عام آدمی کو اس طرح سمجھانا اور ان کی لینگویج تک آنا. اس پریزنٹیشن کے بعد کوئی چیلنج نہیں کر سکا ہمیں کہ اچھا یہ کلیم صحیح کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. پھر سوال اس طرف تھے اور اس کے بعد بالکل وہ بدل گیا جو ان کی پریزنٹیشن کے بعد سارا ماحول. اور پھر وہ آڈیو جو چلا دی کہ دیکھیں یہ ہم چلا رہے ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں بھائی وہ تو آڈیو بھی آپ کی چلا رہے ہیں, ہم بتائیں تو صحیح. وہ چپ تھے. ایئر مارشل بھارتی سینئر ہے سروس میں میرے سے, ایئر مارشل ہیں, تو میں اس سینس میں تو اس کی عزت کر سکتا ہوں ان کی, لیکن اس سینس میں نہیں کروں گا کہ وہ پروفیشنل تھے. پریس بریفنگ دینے آئے ہیں اور آپ جیسے میڈیا پرسن اگر اسامہ صاحب چلے جائیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں چینل پہ, تو آپ جیسے چلے جائیں تو آپ 2 سوال تو لے کے جائیں گے کم از کم. وہ لکھیں گے جی آپ کے کتنے جہاز مارے گئے اور آپ نے کتنے مارے, یہی 2 سوال لے کے جائیں گے نا. باقی تو بعد میں پوچھیں گے جی میزائل کون سا تھا, صبح مارا تھا, شام کو مارا, یہ 2 سوال تو پوچھیں گے. ان دونوں سوالوں پہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں کا نہیں بتانا. تو میں ایک ان کے چیف نے کہا تھا کہ نقصان تو پھر جنگ ہو جاتا ہے. تو ہمیں نہیں پتا تھا یہ پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ جنگ میں نقصان ہو جاتا ہے. تو میں نے لائٹر نوٹ پہ کہا تھا کہ پھر ان کو کوئی گولف کھیلنی چاہیے تھی اس وقت, چائے کافی پینی چاہیے تھی اچھی سی, تو جیسی آپ نے پلائی ہے ابھی, تو یہ کرنا چاہیے تھا ان کو. دیکھیں نا 2 انفارمیشن موسٹ امپورٹنٹ ہے, میڈیا انٹرسٹڈ ہے, اور جتنی وہ خاموشی رکھے ہوئے آپ دیکھیں دنیا نے, آپ چینل کوئی کر رہے ہیں, میرا نہ دیکھیں کسی اور کا نہ دیکھیں, اب کوئی چینل کھولے دنیا ماننا شروع ہو گئی ہے. نمبرز پہ دنیا ڈیبیٹ کر رہی ہے, 5 ہے 6 ہیں, ڈرون کتنے تھے, فلاں کتنے تھے. یہ دنیا نہیں کہہ رہی کہ پاک فضائی کلیم غلط ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا سر, فیوچر کا بتائیے کیا ہو رہا ہے. جس طرح ہم ماشاءاللہ آگے کا دیکھ رہے تھے, ہم نے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی, کچھ چیزیں ہم نے ابھی استعمال نہیں کی اور نہ ہی بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو نہیں بتانا کہ ہم آگے کیا کیا ہے, دشمن اس کی تیاری کرے گا, مگر کچھ چیزوں کو پتہ لگ رہی ہے. اب اس سے آگے کے جہاز, اب PL-15 سے آگے کی بات ہو رہی ہے, اب J-10 سے آگے کی بات ہو رہی ہے, بھارت بھی اب رافیل سے آگے کی چیز کی کوشش کر رہا ہے, اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے. یہ کیا ہے, کب تک یہ سب ہوگا؟ انڈیا ایک بنا رہا ہے. ابھی جو کل پرسوں انہوں نے اعلان کیا ہے, اور انہوں نے ایڈوانس میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ ایکما کا اعلان کیا ہے. اور اس دفعہ انہوں نے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ ایک کمپنی ہے جو تیجاس بنا رہی تھی, جو اب بنا رہی ہے 40 سال سے, اس دفعہ اس کو آرڈر نہیں دیا. اچھا, ان کی ایک ایروناٹیکل کمپنی ہے, اس کو کہا جی آپ جہاز بنائیں. اور پہلی دفعہ انہوں نے یہ بھی اوپن کر دیا ہے کہ آپ ٹینڈر لیں, بڈنگ کرائیں سول سیکٹر سے بھی. اچھا, اور وہاں پہ ٹاٹا ایک کمپنی ہے جو بہت الیکٹرانکس ایڈوانس میں ہے, اس کو کہا ہے کہ جی آپ بڈنگ کریں اور ہماری ہیلپ کریں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا, دیکھیے یہ کم از کم میں کہہ رہا ہوں فاسٹسٹ موسٹ ایگریسو سپورٹ اگر ہندوستان کی حکومت اس کو دے دے اس جہاز کو, تو یہ 10 سال سے پہلے نہیں آتا. اچھا 10 سال کم, یہ موسٹ ایگریسو سپیڈ پہ کہہ رہا ہوں. تیجاس کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے نہیں کہہ رہا, تیجاس 40 سال میں نہیں آیا صحیح معنوں میں. تو اگر یہ آل آؤٹ چلے جائے نا, جس کو کہتے ہیں کہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھنی جہاز کو بنانے, 10 ایئرس ٹائم, بیکاز یہ ٹیکنالوجی آف دا شیلف نہیں ملتی اسام صاحب. یہ نہیں ہوتا کہ بریڈ لینی ہے تو جا کے آپ شاپنگ سینٹر جائیں اور جا کے بریڈ لے کے گھر آ جائیں. یہ ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں. اس وقت صرف 2-3 ملک ہیں دنیا کے جو اسٹیلتھ جہاز یا 5th جنریشن اڑا رہے ہیں, امریکہ, رشیا اور چائنا. انڈیا وانٹس ٹو بی دا 4th کنٹری. ناٹ ایزی. اگر کوئی رشیا دے دے ان کو ہیلپ دے دے, بٹ جیسے میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی اگریسو کر لیں, ناٹ لیس دین 10 ایئر. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اپنی جگہ, لیکن چائنا اس پر بھی کام کر رہا ہے کہ اس جہاز کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے کہ جو یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والا جہاز ہے وہ بھی نظر آ جائے. دیکھیں یہ آن گوئنگ ریس ہے. اچھا, میں جب نوجوان بالکل افسر بنا تھا, اور پھر مجھے کسی نے چینل نے کہا کہ اپنے آپ کو نوجوان ابھی بھی کہا کریں, تو میں انجوائے کر لیتا ہوں ایسی باتوں کو. جب میں ینگ افسر بنا تو میں نے کمپیوٹر خریدنا تھا اپنے لیے, لیپ ٹاپ. تو میں نے کسی پڑھے لکھے کمپیوٹر والے سے پوچھا کہ وین شوڈ آئی بائی کمپیوٹر اینڈ وین از دا بیسٹ ٹائم. تو میں نے پوچھا کہ وین از دا بیسٹ ٹائم ٹو بائی کمپیوٹر, ہی سیڈ ٹمارو. جس کا مطلب یہ تھا کہ آج والا تو آبسلیٹ ہو چکا ہے. تو یہ سب میزائلوں میں بھی یہی چیز ہے.
جو آج بن چکا ہے آپ کے پاس ہے وہ موسٹ کرنٹ نہیں ہے. موسٹ کرنٹ وہ ہے جو کل صبح لانچ ہوگا, اور جب کل صبح لانچ ہوگا تو پرسوں والا اگلا بن جائے گا. تو یہ آن گوئنگ تھنگ ہے. چائنا کر رہا ہے, بہت اگریسولی کر رہا ہے, F-35 پہ کام کر رہا ہے, PL-17 پہ کام کر رہا ہے. آلموسٹ PL-17 تو اویلیبل ہے, وچ از 400 کلومیٹر رینج ہے. اس کی تو 200-250 کلومیٹر ہے PL-15 کی, وہ 400 کلومیٹر ہے. تو جب وہ ساتھ آ جائیں, میٹر سر امپلائمنٹ کرے گی, آپ کا ریزالو کرے گا, آپ کا جذبہ کرے گا, آپ کی کوالٹی آف ٹریننگ کرے گی, آپ کی انٹیگریشن کرے گی. اب آخر میں ہم ٹریننگ کی بات کریں گے کہ اتنا خاص ہمارے پی ایف کے پائلٹس میں کیا ہے, ان کے ٹیکنیشینز میں کیا ہے کہ آج دنیا بھر میں انہی کا چرچا ہو رہا ہے. وہ ٹریننگ کیا ہے اور کتنے عرصے کے لیے پائلٹ ہوتا ہے؟ آپ کو بس بڑا وقت کم ہوتا ہے اس لیے کہ فزیکلی بھی بڑا ڈیمانڈنگ ہے, مینٹلی تو ہے ہی, اس پر بات کریں گے. ایئر کمانڈر صاحب یہ بتائیے ٹریننگ کا, کیونکہ اب تو ایک انسپریشن بھی مل گئی ہے, بہت سے بچے اب چاہ رہے ہو گے میں نے پائلٹ ہی بننا ہے اور پی ایف پاکستان ایئر فورس میں جانا ہے, اپنے ملک کو سرو کرنا ہے. کیا پروسیس کیا ہوتا ہے, کس ایج تک بچہ جاتا ہے, کتنے عرصے تک وہ بنتا ہے, کس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ ٹریننگ دیکھیے عام طور پر 7th کلاس میں پی ایف کالج سرگودا میں ہوتا ہے. اچھا. اور بعض اوقات ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ بھی انڈکشن ہوتی ہے میٹرک اور FSC کے بعد, کیس ٹو کیس نکلتا رہتا ہے. اور ظاہر ہے 4 سے 5 سال پھر ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. پہلے اکیڈیمک ہوتی ہے, ظاہر ہے ایروڈینمکس پڑھائی جاتی ہے, ایرو انجن, میٹریولوجی, اس طرح کے سبجیکٹ جو ایویشن ریلیٹڈ ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. جی جی بالکل. وہ پڑھانے کے بعد پھر پٹ ٹو ٹیسٹ جیسے فلائنگ شروع ہوتی ہے, وہ آخری کو 2 سال وہ رہتی ہے. اور بائی دا وے میں یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ اکیڈمی سے یا رسالپور اکیڈمی ہمارے جو گریجویٹ ہوتے ہیں تو آپ فائٹر پائلٹ نہیں ہوتے, آپ مشکل سے پائلٹ ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد فائٹر فلائنگ شروع ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے فائٹر کنورژن یونٹ میں جا کے فائٹر ٹریننگ سیکھنی ہوتی ہے. پھر آپ نے آپریشنل کنورژن یونٹ میں کے آپریشنل وہ کرنی ہوتی ہے جو کامبیٹ میں کام آتی ہے. پھر آپ اسکواڈرن میں پوسٹ ہوتے ہیں جا کے, اور اسکواڈرن میں بھی آپ جونیئر موسٹ ہوتے ہیں, ظاہر ہے پھر آپ کو وہاں پہ جا کے کامبیٹ کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب رسالپور سے آپ گریجویٹ ہو جائیں گے تو آپ فائٹر پائلٹ کلیئر ہو جائیں گے. بیئرلی اے پائلٹ, اینڈ دین اوبیسلی جیسے میں نے کہا فائٹر کنورژن, پھر کامبیٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو اسکواڈرن میں جا کے فردر ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. تو یہ اوبیسلی بہت چیلنجنگ ہے, اور یہ آلموسٹ پوری لائف چلتی رہتی ہے. اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایوری ڈے آپ کو اپنے امیج کی رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے نا. میں نے آج بام لے کے جانے ہیں, آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں سروس میں, آپ 5 سال میرے سے جونیئر ہیں, آپ نے بھی بام پھینکنے ہیں, میں نے بھی بام پھینکنے ہیں, تو اسی وقت رزلٹ آ جائے گا کہ اسامہ صاحب اچھے پائلٹ ہے, خالد چشتی تھے, تو میں کدھر منہ چھپاؤں گا؟ اس کو بھی سینے یہ نہیں ایوری ڈے. آئی ایم سیئنگ کہ یہ نہیں کہ میں فائٹر پائلٹ بن گیا ہوں تو اب میرا بڑا جناب روب ہو گیا سارا. نو, آئی ہیو ٹو پروو اٹ ایوری ڈے کہ میں اچھا پائلٹ ہوں. سر فزیکلی کتنا ڈیمانڈنگ ہوتا ہے آپ کو؟ اسپلٹ آف اے سیکنڈ میں ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اتنا آپ اتنی تیز جانا, یعنی آواز بعد میں آتی ہے اور جہاز آگے جا رہا ہے, وہ آپ کے جسم پر, آپ کے دماغ پر کتنا اس کا پریشر ہوتا ہے اس کو لینا, اور اس میں یعنی انسان ایک خاص عمر سے آگے اور ایک خاص فزیکل فٹنس سے اگر آپ کی نیچے جائے, وہ جو آپ سینئر کی بات کر رہے ہیں, اگر ایک شخص 30-35 سال میں وہ فزیکل فٹنس اس کی وہ نہیں رہ رہی تو وہ پھر گراؤنڈ ہو جائے گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. فزیکل فٹ رہنا تھرو آؤٹ ضروری ہے. کوئی بھی آپ کا میڈیکل ایشو ہو جائے, خدا نہ خواستہ ہارٹ کا یہ وہ, تو پھر تو اوبیسلی آپ کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے, آپ گراؤنڈ پہ آ جاتے ہیں. تو یہ لوگ ڈیلی فزیکل اپنی فٹنس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایوری ڈے. آپ نہ صرف فزیکل فٹنس, خوراک کا بھی دھیان, سلیپ کا بہت دھیان رکھنا ہے. نیند بہت ضروری ہے, بیکاز اگر آپ نے نیند پوری نہیں کی تو آپ کی ڈیسیژن میکنگ شارپ نہیں رہتی. آپ نے جیسے امپلس فیصلے کرنے ہوتے ہیں, کوئک فیصلے کرنے ہوتے ہیں, رگڈ ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. اینڈ اوبیسلی سب سے بڑی انسپریشن یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ نے سپر فٹ رہنا ہے. جب میں گیا تھا تو ہم کیڈٹ گئے تھے, تو اکیڈمی میں سامنے لکھا ہوا تھا, اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی, انگریزی بھی صحیح نہیں اتنی آتی, تو لکھا ہوا تھا the more you sweat in peace the less you bleed in war. واہ واہ واہ, جتنا پسینہ آپ امن میں بہا لیں گے جنگ میں اتنا خون کم ہے. واہ. تو وہ جتنی آپ ٹریننگ کر لیتے ہیں, وہ مجھے محمد علی باکسر یاد آ گئے. ان کی بھی, میں بچوں کو آپ کے نوجوان دیکھ رہے ہوں گے, ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ ٹریننگ کے بارے میں, تو میرا بڑا رول ماڈل ہے. میں اکثر لیکچرز میں یونیورسٹی میں دیتا ہوں. سر انہوں نے کہا تھا, خوبصورت بات کہی تھی, انہوں نے کہا آئی ہیٹڈ ایوری منٹ آف ٹریننگ بٹ سیڈ ٹو مائی سیلف سفر ناؤ اینڈ لیو دا ریسٹ آف دا لائف ایز چیمپئن. واٹ اے چیمپئن ہی واز. آج تک کہتے ہیں ون آف دی گریٹسٹ, وہ ون آف دا گریٹسٹ. تو وہ ایسا آپ نے بتانا ہوتا ہے, وہی آپ کی انسپریشن ہوتی ہے ٹریننگ کے دوران. اینڈ ایون جیسے میں نے کہا کہ آفیسر بن جانے کے بعد بھی ود ان کامبیٹ آپ کا پائلٹس کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا ہے. ایوری ڈے گولیاں مارنی ہیں, بام مارنے ہیں, کامبیٹ لڑنی ہے, شوٹ کرنا ہے, سیمولیٹڈ صحیح, لیکن یہ تو آپ نے ڈی بریف کرنا ہے کہ میں نے آپ کو میزائل مارا ہے. فزیکلی نہیں نکلا نا میزائل, ویڈیو میں تو ہے, ریکارڈنگ میں ہے, ڈی بریف میں ہے, کامبیٹ آگے ری ڈیولپ کرنی ہے ہم نے, واپس آ کے ہم نے ری ڈرا کرنی ہے. ہم 1 گھنٹے کا مشن آتے ہیں, 3 گھنٹے آگے ڈی بریف کرتے ہیں. واٹ وینٹ رانگ,
کہ کیسے ہو گیا, وہ ساری ٹریننگ مشق چل رہی تو ہوتی ہے. جب تک آپ وہ 3 گھنٹے نہیں سیکھیں گے تو اگلے دن والا گھنٹہ کیسے اچھا اچھا کریں گے؟ یہ بھی سر فرق ہوتا ہے کہ کون سا جہاز کون, JF-17 تھنڈر ہے, J-10 ہے جو آپ کے پاس لیٹسٹ ہو, F-16 ہے, تو کون سا جہاز کون اڑائے گا, وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیٹیگریز پہ, یہ کتنا اچھا کون. یہ نہیں, یہ جنرلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیریئر پروگریشن کس طرح کی ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر شخص آج اگر پی ایف میں ہو تو J-10 اڑانا چاہے گا. جس طرح ایک وقت میں F-16 تھا. F-16 آج بہت قابل جہاز ہے, سیزن ٹیسٹڈ فار 43 ایئر سے ہم الحمدللہ اڑا رہے ہیں. ہمارے پائلٹس فلیٹ بہت ٹیسٹڈ ہے, ابھی اس نے بڑا رول پلے کیا ہے اس کامبیٹ کے اندر, اس کی بڑی رسپیکٹ ہے. ہاؤ ایور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ ایک پرائڈ ہوتا ہے کہ میں کون سا جہاز اڑا رہا ہوں, اینڈ ایوری بڈی وانٹس. اسی وجہ سے میں جیسے کہا نا کہ ایوری ڈے آپ کا ایک کمپٹیشن ہوگا, چاہے آپ J-10 کے پائلٹ ہوں, ان کے اندر بھی ایوری ڈے کمپیریزن ہوگا, کس نے آج اچھا کمبیٹ کیا ہے, کس نے اچھے بام مارے ہیں, کس نے اچھے راکٹ فائرنگ کتنی اچھی کی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو, جیسے میں نے کہا نا کہ یو مے ہیٹ ایوری منٹ آف ٹریننگ بٹ یو ہیو ٹو ٹیل یور سیلف کہ میں نے چیمپئن بن کے رہنا ہے. تو چیمپئن ایک دن میں نہیں آپ امیج بولے, ایوری ڈے یو ہیو ٹو ارن دا رسپیکٹ بیک کہ میں اچھا ہوں. سر یہ جو پوری قوم کی دعائیں تو ہوتی ہیں, ان کی امیدیں بھی ہوتی ہیں, وہ کتنا آپ کے اوپر ایک پریشر ڈلتا ہے کہ ساری قوم اب میرے اوپر دیکھ رہی ہے, یہ جو بچے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, مجھے یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے یا مجھے چن لیا گیا ہے, اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ آج میں اس قابل ہو گیا ہوں, میں نے ان کی جانیں بچانی ہیں, میں نے ان کو بچانا ہے, اپنے ملک کو بچانا ہے, اور میں ہوں. ہاں میں ہوں, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر پیچھے کچھ نہیں ہے یہ جہاز. اور کیونکہ مجھے یاد ہے چند سال پہلے ہمارے جو بیسٹ پائلٹ تھے, مجھے بھی یاد ہے ان کی چھوٹی اس طرح داڑھی تھی, تو وہ لینڈ کروانے کی کوشش میں وہ شہید ہو گئے. یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ وہ ایجیکٹ کرتے ہی واز دا بیسٹ پائلٹ اس وقت جو بھی تھے, تو ویسے وہ روٹین کی اس پر فلائٹ پر تھے. تو یعنی وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے وطن کا, ملک کا, پتہ نہیں کتنا لوگوں نے اس کے لیے دیا ہوا ہے, خون پسینے کمائی ہے, میں جس میں بیٹھا ہوں, اس کو بچانے کے چکر میں وہ شہید ہو گئے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ قوم کی امیدیں توقعات آپ ہیں, تو اس کے جواب میں ایک ہی جملہ بولوں گا. میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس سے نفرت نہیں ہوتی جو میرے سامنے آتا ہے, اچھی بات, لیکن مجھے اس سے ضرور بہت محبت ہوتی ہے جس کو میں پیچھے چھوڑ کر وہ امیدیں ہوتی ہیں اصل میں آپ کی, وہ میرے سے جو توقعات کر کے بیٹھے ہیں, بیکاز دس از دا لاسٹ ونگ دیٹ دے ہیو, بیکاز اگر اس نے پروٹیکشن نہیں دی تو اور کوئی پروٹیکشن نہیں دے سکے گا. تو وہ آپ کو جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو کل کے لیے گو اینڈ گیٹ اٹ, بیکاز میں تو اس کو نہیں جانتا جو سامنے میرے, اس سے میں کس چیز کی نفرت ہے. مجھے نفرت کی ایک ہی کوالیفیکیشن ہے کہ یہ ان کے پیچھے آ رہا ہے. اور سر اب جو ڈائنامکس بن گئے ہیں دنیا کے, اس میں یہ ہے کہ ہم نے جتنے ملکوں کی بھی تباہی دیکھی ہے اس وار میں, وہ یہ تھا کہ انہوں نے آسمانوں پر مار کھا لی, یعنی ایئر فورس بیچاروں کے پاس نہیں تھی. کوئی بھی آپ ملک لے لیں, نیچے تو جذبہ ہے, جذبہ تھا, سامنے تو آج بھی نہیں آ سکتے مسلمانوں کے, الحمدللہ اللہ کے فضل سے. کہتے ہیں اس جذبے, وہ تو شہید ہونے کے لیے میدان میں جاتے ہیں, آپ اس شخص کو کیسے ہرا سکتے ہیں جو اس جذبے کے ساتھ کیا ہے. تو مسئلہ ایئر میں ہمارے وہ پرابلم آ رہا تھا, تو پاکستان نے ساری امت مسلمہ کے لیے بھی جذبہ کھڑا کر دیا. تو فیوچر میں بھی لگتا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنس یہ ہوتی چلی جا رہی ہے. کوئی شک نہیں جی. ابھی جو وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر تھا ہندوستان نیوی نے نکالنا تھا, وہ کیوں نہیں نکالا؟ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو پاکستان نیوی, پاکستان ایئر فورس کا بھی پورا ریزالو تھا کہ آئے گا تو چھوڑیں گے نہیں, نکالو گے تو واپس کر کے ایسے لے کے جاؤ گے, نہیں نکالا. تو ایئر کو اب چاہے وہ لینڈ ہو چاہے وہ سی ہو, ایئر کا بہت پریڈومیننٹ رول ہو گیا. اچھا کیوں ہو گیا آپ کو, میں یہ کوئکلی آپ جواب دیتے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس ایک انیشیٹو ہوتا ہے, انیشیٹو کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنی جلدی انیشیٹ کر سکتے ہیں ایئر پاور کی وجہ سے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آپ نے ٹینکس نکالنے ہیں کسی یونٹ کے لیے, ہر ایک کی اپنی امپورٹنس ہے, مثلا سمندر کا ساری تجارت دنیا میں تجارت ادھر ہوتی ہے, لیکن انیشیٹو آپ کے پاس بہت فاسٹ ہوتا ہے جب آپ ایئر فورس میں ہوتے ہیں. آپ کے پاس رسپانس کا ٹائم منیمم ہوتا ہے, آپ کے پاس سرپرائز ہوتا ہے دشمن کو دینے کا, کتنا جلدی ایک جہاز ٹیک آف کیا, آپ کو پتا کدھر جائے گا, یہ کدھر بام مار دے گا جا کے. ایک جو موسٹ امپورٹنٹ چکر ہوتا ہے شاک افیکٹ, آپ ایئر فورس سے بہت کریٹ کرتے ہیں. جب آپ کے سروں پر ایک جہاز آ کے گزر کے خدا نہ خواستہ بومنگ کرے, اگر یہاں کرے یا ہم ادھر کریں, تو آپ امیجن کریں کہ انسیکیورٹی کتنی ڈیولپ ہوگی اس شہر کے لوگوں آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. اور پانچواں اور موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو ایئر پاور اپ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے اسامہ صاحب کہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیتی ہے, فیوریبل اور انفیوریبل. آپ کے سامنے نہیں ہے ساتھ کی فیوریبل اور انفیوریبل. وہ پوری ایئر فورس انفیوریبل ہو گئی, ساری لینڈ فورسز بیٹھی رہ گئیں, ادھر کوئی خاص ادھر بھی لینڈ فورسز موو نہیں کی, سی پر بھی نہیں موو کی. آپ نے پاک فضائیہ نے آپ کو بتا دیا کہ ریلیکس, ماحول ہم نے اپنی فیور میں کر لیا. تو ایئر پاور کی یہ کیپبلٹی ہے. تو آنے والی جنگوں میں وی ہیو ٹو ریسپیکٹ
इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं एयरफोर्स से बिलोंग करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, लैंड फोर्सेस का अपना है, उन्होंने ज़मीन होल्ड करनी होती है, समुद्रों का दिफा उन्होंने करना होता है, लेकिन एयर पावर इंटीग्रल पार्ट बन चुका है अब दुनिया में आने वाली। क्योंकि मिसाल के तौर पर अब एयरफोर्स ने आपको माहौल बनाकर दे दिया, फोर्स को भी पसपा कर दिया नीचे, लेकिन ग्राउंड फोर्स की अपनी में तो उन्होंने जाना है, तो उन्होंने टेक ओवर करना है, नहीं, सबका सिक्योर करना है, सबका जरूरी है, सबका जरूरी। लेकिन ये हो गया और फ्यूचर में भी नजर आ रहा है और इस पर बहुत काम हो रहा है। और सर आखिर में जो अनमैन्ड व्हीकल्स की बात हो रही है, यानी जिस तरह ड्रोन जिसको हम कह रहे हैं, इसमें भी बड़ी एडवांसमेंट आ रही है, तो क्या हम इस तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं खुद से? पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में उस पर भी काम हो रहा है? हम एक तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुके हैं इस जंग में भी और उससे पहले भी। हमारे पास जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल थे, UAVs कहते हैं, और आर्म्ड हैं वो, उन पर वेपन्स भी कैरी होता है और बहुत टनेज लेके जा सकते हैं, बहुत घंटे उड़ते हैं, 30-40 घंटे उड़ते हैं, अनलाइक ए फाइटर पायलट जो 2-3 घंटे के बाद उसने वापस आना होता है, बिकॉज ऑब्वियसली ह्यूमन लिमिटेशन है, फ्यूल की लिमिटेशन है। ये कई घंटे उड़ लेता है, वेपन कैरी कर लेता है, इतनी हाई ऑल्टीट्यूड उड़ता है, इंजन पंखों वाला होता है, आवाज़ भी नहीं नीचे आती, किसी को पता भी नहीं होता कि ऊपर उड़ रहा है, स्पाइंग भी कर सकता है, इंटेलिजेंस भी कर सकता है, वक्त पड़ने पर अटैक। जो भारत ने सबसे ज़्यादा शायद इसी का इस्तेमाल करने की कोशिश की, बाद में जब सामने से मार पड़ गई तो फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये जो ड्रोन थे ना, ये थे लॉइटरिंग और ड्रोन मिशन जो इसराइली थे। हम UAVs की जो बात कर रहे हैं वो एक जहाज ही होता है जिसको आपने लैंड कराना होता है वापस ला के, ठीक। वो कई घंटे उड़ता रहता है, उस पर हम बहुत एडवांस हैं। ये सर्वेलेंस के लिए थे बेसिकली कि जी देखें क्या। इसमें दो थे, इंडिया के दो थे, कि एक इसमें सर्वेलेंस पोर्शन होता है और जो इजराइल के थे हेरोप्स जो थे उनमें डुअल रोल भी होता है। यानी वो क्या करता है कि जा रहा है, सर्वेलेंस पिक करता जाएगा कौन कौन से रडार इसको लॉक करते हैं और उनकी लोकेशन पीछे पास कर देगा फ्रीक्वेंसी समेत। ओके, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो अगला ड्रोन आप वहां से भेजेंगे उस फ्रीक्वेंसी पर, वो खतरनाक बात है। और दूसरा, इसमें दूसरा वेपन वॉरहेड भी लगा होता है कि वो जाके हिट भी कर सकता है। तो हम जो, मैं जिस UAVs की बात कर रहा हूँ वो रिट्रीवेबल होते हैं, वो उसको नीचे पीछे फाइटर पायलट उड़ा रहे होते हैं जमीन पर बैठकर। अच्छा, उसको उसी तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं एग्जैक्टली, आजकल वीडियो गेम्स में देखते हैं कि आप उसको करें। वो टारगेटिंग देख रहे होते हैं, कैमरे के जरिए देख रहे होते हैं, सर्वेलेंस डाटा भी पिक कर रहे होते हैं। और अगर आपको पता है जैसे टेररिज्म के अगेंस्ट है पाक फिजाइया, उसमें भी बड़ा इफेक्टिवली इंप्लॉय कर रही है, इवन ड्यूरिंग पीस टाइम हमारे वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ। तो ये कैपेबिलिटी में बहुत आगे हैं। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट जनरल बख्शी का मैं आमतौर पर रेफरेंस नहीं देता, उन्होंने पिछले दिनों इतना क्रिटिसाइज किया अपनी एयरफोर्स को कि कहाँ हमारी एयरफोर्स हो रही थी जब पाकिस्तान एयरफोर्स ये सारे ले रही थी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल ले रही थी और ड्रोन्स खरीद रही थी, तो हमारे सोए रह गए, इन्होंने डेवलपमेंट नहीं की रही हो। ये जो ड्रोन थे ये एक्सपेंडेबल होते हैं, यानी कि आपने भेजे तो हम रिट्रीव कर सकते हैं लेकिन ये चले जाते हैं। हमारा तो प्रॉपर जहाज की तरह होता है, वो सिर्फ पायलट नहीं बैठा होता, वेपन होते हैं, जरूरतमंद तो फायरिंग करता है और वापस आके लैंड करता है। उस पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे। और ये ड्यूरिंग द वॉर ये बहुत पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहले हुआ कि 24 घंटे के अंदर 70 दहशतगर्द हमें मारे। वेस्टर्न बॉर्डर को भी उन्होंने पूरी तरह से एक्टिव करने की कोशिश की थी। और वो उसमें भी ये ड्रोन्स का होता है कि आप इसके जरिए सर्वेलेंस करके पता लगा लें कि इतने लोग यहाँ मूव कर रहे हैं, ये हो रहा है। उसमें दोनों ऑप्शंस होती हैं, क्योंकि आर्म ड्रोन्स होते हैं वो अगर आप वेपन सफिशिएंट समझते हैं उनको हैंडल करने के लिए तो उसी से फायर करवा लेते हैं, और अगर आप नहीं समझते तो फिर फाइटर जहाज चले जाते हैं, वहीं पे जाकर टेक ऑन कर लेते हैं। डिपेंड करता है कितनी सिवियरिटी और अर्जेंसी कितनी है और कितना वाइड स्प्रेड उनका एरिया है जो आपको रिपोर्ट हो रहा है, या आपने सर्वेलेंस में कितनी बड़ी एक्टिविटी पिक की है, तो वो आपने बॉम्बिंग करनी है या उसी ड्रोन से कर लेनी है या फिर प्रॉपर फाइटर जहाज पीछे भेजने हैं, तो इट डिपेंड्स केस टू केस करता है। बट बहुत इफेक्टिव है ये, नए आने वाले वक्तों में इसका बहुत बड़ा रोल होना है, डाटा कलेक्शन, इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस एंड दैट ऑब्वियसली फिजिकल डिस्ट्रक्शन भी। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन बड़ा मुख्तसर, कि हम जिन मुल्कों की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त एडवांस्ड हैं, अमेरिका की बात होती है, उसके बाद अब चाइना की बात होती है, फिर रशिया की होती है, दीगर मुल्कों की होती है, सैकड़ों अरब डॉलर या बल्कि हज़ारों अरब डॉलर का उनका बजट है डिफेंस का। हमारा उनके मुकाबले पे 5%, 10%, 1% इस तरह से वो आता है हमारा। तो उसमें हम कितना चैलेंजिंग होता है इस चीज़ को मैनेज करना और उसके बाद परफॉर्म करके दिखा देना। देखिए ये हमें डे वन से ही पता है, हिंदुस्तान का डिफेंस बजट हमारे से 11 गुना ज़्यादा है जी। तो हम लाख रुपए खर्चते हैं, तो हम लाख रुपए खर्चते हैं, वो 11 लाख खर्चते हैं, तो आप इमेजिन कर लें, सिंपल इक्वेशन। लेकिन हमें डे वन से पता है, हमारे लिए सरप्राइज तो कोई नहीं। जैसे मैंने कहा, हम जज्बे से फिल इन करते हैं, हम क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग से करते हैं और टेक्नोलॉजिकल एज से करते हैं और सेल्फ रिलायंस इंडिजीनियस पे करते हैं। यानी आपने बताया था कि पायलट पहले दिन से तैयार होता है कि मैंने 3 का मुकाबला करना है, 3 जहाज होंगे मेरे सामने। डे वन से देखिए, मैं आखिर में जाते जाते एक कोटेशन देता हूँ कायदे आज़म की आखिर में, जो रसालपुर अकेडमी 1948 13 अप्रैल को उन्होंने दी थी। विजन देखिए लीडर की, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट नहीं थे, और अंग्रेजी में कहते हैं अ कंट्री, अब जरा एयर पावर का रोल जरा नोट कीजिए, उन्होंने वर्ल्ड वॉर में देखी थी सिर्फ एयर पावर उस वक्त। कहते हैं अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज एट द मर्सी ऑफ एनी अग्रेसर।
Pakistan must build up our air force as quickly as possible. It must be an efficient air force, second to none. वाह, तो सेकंड टू नन हमने आज पाकिस्तान एयरफोर्स का टैग लाइन है, और वो इनकी स्पीच से है कायदे आज़म की। तो हम तो उनके मानने वाले हैं, अपने फाउंडिंग फादर के, उन्हीं के कहने पर अमल कर रहे हैं कि इट शुड बी सेकंड टू नन। और आप देखें अल्लाह ताला का करम के बाद पाक फ़िज़ाइया के नौजवानों ने, जो जैसे मैंने बताया था, नौजवानों ने हर रोल में आउटस्मार्ट कर दिया अपने जी, और शहादतें हमने देखा है उसमें हमारे जवानों की जो हुई हैं, 11 हमारे जवान जिसमें एयरफोर्स के भी गई हैं, वो भी शहीद हुए। तो अल्लाह ताला इन शहीदों के दर्जात बुलंद करे, आमीन। और जो हमारे गाजी हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, और इसी तरह से, इसी जज्बे से वो हमेशा तैयार रहें और इसी तरह दुश्मन की धूल चटाते रहें। बहुत शुक्रिया आपका जनाब खालिद चिश्ती साहब, एयर कमांडर रिटायर्ड, आपने हमें वक्त दिया। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए।